السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات رواہ البخاری۔ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، محرم الحرام یہاں سے ہمارا اسلامی نیو ایئر شروع ہوتا ہے، اور یہ مہینہ احترام والا، ادب والا، عظمت والا، حرمت والا اور بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ یوں فرمایا کہ نیا سال، نئے ارادے، نئی امید، نئی سوچ۔ ہم نے دیکھا کہ ایک باپ اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو، اس سال ہمارا 80 لاکھ روپے کا بزنس ہوا، اب آئندہ سال ہمارا ٹارگیٹ 1 کروڑ روپے کا ہے۔ اس لیے بچوں تھوڑی سی محنت کرو، کوشش کرو، 15 منٹ جلدی دکان شروع کرو، 15 منٹ لیٹ دکان بند کرو۔ ایک آدھ ویرائٹیز ہم اور بڑھا دیں گے، لیکن میرے بچوں اگر آپ دھیان دے دو گے، اگر آپ محنت کرو گے، اگر آپ کوشش کرو گے، اگر آپ تھوڑی سی قربانی دو گے، اگر آپ تھوڑی سی جد و جہد کرو گے تو انشاءاللہ ہم 1 کروڑ تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جب نیا سال ہوتا ہے نا دکان کا، تو ابو اپنے بچوں سے یہ ارادہ کرواتے ہیں، یہ عزائم کرواتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے
दुकान जल्दी खुलना, लेट बंद होना, बच्चों का वक्त पर पहुंचना और तवज्जो देना और मेहनत करना और एकाध वैरायटीज का दुकान पर बढ़ना, और आइंदा साल जब हिसाब करते हैं तो 95 लाख या 1 करोड़ के करीब पहुंच जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी हर साल कुछ नए इरादे करें, नई उम्मीदें अल्लाह ताला से बांधे कि अभी तक तो मेरी तहज्जुद नहीं होती थी, लेकिन इंशाअल्लाह अब मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, नया साल शुरू हुआ। कितने लोग थे गुज़िश्ता साल थे, इस साल नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो गए, क्या पता मुझे भी दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं नियत करता हूं कि इंशाअल्लाह मैं तहज्जुद शुरू करूंगा। अभी तक तकबीर उला नहीं होती थी, तकबीर उला की पाबंदी, अब इरादा करना, सोचना कि इंशाअल्लाह अपने तकबीर उला का एहतमाम करूंगा। अभी तक फजर की नमाज होती थी लेकिन घर में होती थी। अपने आप से कहना कि ये नया साल है, कुछ नए इरादे किए जाएं कि पिछली जो गुनाहों भरी जिंदगी थी उससे तौबा करेंगे, और अब जो ये साल शुरू हुआ और अब जो अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है, और जिंदगी के जो लम्हात और जो साल और जो घड़ियां और जो लम्हे हमारे पास है, इंशाअल्लाह उसमें हम अल्लाह को राजी करेंगे। ये हमारी आज की मजलिस का टॉपिक है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा ध्यान से सुनना, दिल के कानों से सुनना, अमल की नीयत से सुनना। 4-5 बातें मुझे आज की मजलिस में रखनी है इस नीयत से कि अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह आप हजरात को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली बुनियादी चीज, हम लोग अपनी नीयत को दुरुस्त करें। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, के सारे अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से भी बेहतर हुआ करती है। जैसी नीयत वैसे फैसले। नीयत साफ तो मंजिल आसान। एक बुजुर्ग थे, वो हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा साकिब, नीयत साफ होगी तो मंजिल आसान होगी। उनकी नीयत बहुत साफ थी। क्या हुआ, मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हुआ और प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने से उनका जनाजा गुजरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस वक्त में सोचने लगा कि ये बुजुर्ग कहते थे बार बार कि नीयत साफ होगी तो मंजिल आसान होगी। उनका इंतकाल हुआ, मुझे अच्छी तरीके पे बात समझ में आ गई। हजरत की नीयत दुरुस्त थी, मंजिल आसान हो गई। ईमान वाली, कलीमे वाली, अल्लाह को याद करने वाली और मदीना मुनव्वरा वाली, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मौत अता फरमाई और उस मुबारक सरजमीन पर वो आराम फरमा रहे। नीयत बहुत बड़ी चीज है। 3 आदमी जा रहे हैं पीराने पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हजरत शेख मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास। आपस में मुज़ाकरा हुआ, हजरत के पास जा रहे हैं, नीयत क्या है? एक शख्स ने कहा कि सुना है बड़ा पीर बना बैठा है, इम्तिहान लेने के लिए जा रहा हूं। समझाया कि अल्लाह वालों का इम्तिहान नहीं लिया जाता, उनको नहीं छेड़ा जाता, माँ के बच्चे को नहीं छेड़ा जाता, वरना जब कोई माँ के बच्चे को छेड़ता तो माँ उसे नहीं छोड़ती। एक कुत्ती के बच्चे को नहीं छेड़ा जा सकता, वरना कुत्ती उसे नहीं छोड़ेगी। यूं फरमाया कि जब कोई किसी अल्लाह के वली को छेड़ता है तो फिर अल्लाह उसको नहीं छोड़ता। मन आदाली वलिया फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करे, अल्लाह फरमाते उसके साथ मेरी ऐलान जंग है।
دو گنا بڑے خطرناک، ایک کسی اللہ والے کو ستانا، اس کا انجام بہت برا، اور ایک سود بیاج لون کے چکر میں پڑنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ دو گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ انسان ایسا دلدل میں پھنستا ہے کہ عام طور پر کبھی باہر نہیں آ پاتا۔ اس نے کہا نہ بھائی، میری اپنی سوچ ہے، میں تو حضرت کو چیک کرنے جا رہا ہوں۔ دوسرے شخص سے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا میرے گھر میں ایک شخص بیمار ہے، حضرت سے دعا کروانے جا رہا ہوں۔ اللہ والے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی دعا لگے گی، اللہ میرے گھر والوں کو شفا دے دے گی۔ تیسرے سے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ بڑے اللہ والے ہیں، ان کی کچھ باتوں کو سنوں گا، عمل کروں گا، موقع ملا تو جوتے سیدھے کر دوں گا، خدمت کر دوں گا، اللہ کا نام سیکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے نور نسبت نامی کتاب میں لکھا ہے کہ تینوں شخص ایک ہی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، ایک ہی جگہ پر جا رہے ہیں، پیران پیر کے پاس جا رہے ہیں، لیکن تینوں کی نیت الگ الگ ہے، تو تینوں کا انجام ان کی نیتوں کے مطابق ہوا۔ جو پہلا شخص تھا امتحان لینے کے لیے گیا تھا، وہ تو اس دنیا سے مرتد ہو کر کے گئے، کلمہ ہی نہیں ملا، ایمان ہی نہیں ملا، اللہ ناراض ہو گئے، انجام بھی برا ہو گیا۔ یہ فرق کہاں سے آیا؟ نیت سے آیا۔ اور جو دوسرا جو شخص تھا، اللہ نے اس کے گھر والوں کو شفا دے دی، حضرت کی دعا لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اور جو تیسرے شخص تھے جو عمل کی نیت سے گئے تھے، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے گئے تھے، حضرت کی خدمت کی نیت سے گئے تھے کہ موقع ملا تو خدمت کروں گا، جوتے سیدھے کر دوں گا، حضرت سے اللہ کا نام سیکھوں گا، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ گئے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ حضرت کے اجل خلفاء میں سے بنے، اور حضرت کے دنیا سے جانے کے بعد جو کام اللہ حضرت سے لیا کرتے تھے، اس کے بعد اللہ نے وہ کام ان سے لیے۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ تو حیوان ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ کی محبت کے تمام راستے جو طے ہوا کرتے ہیں، وہ ادب سے طے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک اپنے شیخ کے چہرے کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا، اتنا ادب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان سے دین کا کام دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں قبلے کا بھی ادب کرتا، اور میں مدینہ منورہ کی جو سمت ہے میں اس کا بھی ادب کرتا۔ حضرت فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ مجھے کبھی یاد نہیں کہ میں نے اپنے جوتے کبھی قبلے کی طرف رخ کر کے اتارے ہوں یا مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے اتارے ہوں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ادب کہتے ہیں۔ اور انبیاء کی تعلیمات تھی ادب۔ دین سراسر ادب کا نام ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان اپنی نیت کو درست کرے۔ یہ اسلامی نیو ایئر ہے، نیا سال شروع ہوا ہے، قربانی کا مہینہ، عظمت کا مہینہ، احترام کا مہینہ۔ 12 مہینے اللہ نے بنائے، لیکن یہ 12 مہینے میں 4 مہینے ایسے بنائے جو بڑے احترام والے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، وہ 4 مہینے کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ادب والے مہینے بنائے کہ انسان پورا سال تو گناہ نہ کرے، لیکن یہ 4 مہینے میں تو سوچے بھی نہیں گناہ کا، بالکل گناہ نہ کرے، احترام کرے ان مہینوں کا۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ ادب والے مہینے ہیں۔ ایک شخص نے گھر بنایا اور اس میں کھڑکی بنائی۔ پوچھا کھڑکی کیوں بنائی؟ ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، اچھی نیت ہے، جی ٹھیک ہے،
غلط تو نہیں ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا. ہوا ملے گی، روشنی ملے گی، ثواب نہیں ملے گا. اور ایک شخص نے کھڑکی اس لیے بنائی، باری اس لیے بنائی کہ یہاں سے اذان کی آواز آیا کرے گی. فرمایا کہ اب ثواب بھی ملے گا اور ہوا اور روشنی فری میں ملے گی. یہ فرق کس چیز پر ہوا؟ فرمایا کہ یہ فرق نیت کے کرنے پر ہوا. آج دنیا میں انسان کو جتنا نقصان بری نیت سے نہیں ہوا، اس سے زیادہ کئی گنا نقصان نیت کے نہ کرنے سے ہوا. ہم لوگ نیت بہت کم کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر گھڑی پہننا جائز ہے ناجائز ہے؟ فرمایا مباح ہے، پہلے تو ثواب بھی نہیں اور نہ پہلے تو گناہ بھی نہیں. لیکن کمپنی کی گھڑی اس لیے پہنی کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ بڑا مالدار آدمی ہے، قیمتی گھڑی پہن رہا ہے تو حرام ہو جائے گا، ریاکاری حرام ہے. اور اس لیے پہنی کہ نماز کا ٹائم دیکھا کروں گا تو ثواب کا میٹر چالو ہو جائے گا. یہ فرق کس پر ہوا؟ یہ نیت پر ہوا. جوتے لیے پہن لیے، نیت کوئی نہیں. جوتے اس لیے پہنے کہ انشاءاللہ مسجد جایا کروں گا، گشتوں میں جایا کروں گا، ملاقاتوں میں جایا کروں گا، اللہ والوں کی مجلسوں میں جایا کروں گا، اس سے غریبوں کی چل کے مدد کیا کروں گا، حلال روزی کمانے جاؤں گا. جوتے ہیں اور ثواب کا میٹر چالو ہے. نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوا کرتی ہے. تو ہم لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب جو زندگی کا حصہ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہم اللہ کو راضی کر کے گزاریں گے انشاءاللہ. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات، ہمیں اپنی سوچ جو ہے نا وہ مثبت سوچ رکھنی ہے، منفی سوچ نہیں رکھنی. پوزیٹیو مائنڈ سوچ بنانی ہے، نیگیٹو مائنڈ سوچ نہیں بنانی. ہماری نیت بھی صاف ہو اور ہماری سوچ بھی بہتر ہو. یہ اسلام بھی چاہتا ہے، شریعت یہی چاہتی ہے کہ ہم اچھا سوچیں اور ہم اچھا بولیں. اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اللہ میری دنیا آخرت دونوں سنوار دے، اس کو چاہیے کہ اپنی سوچ بہتر بنائے، نیک اعمال بھی کرے، اللہ کے ساتھ حسن ظن بھی رکھے، اپنی طرف سے کسی کو تکلیف ہی نہ پہنچائے. مثال سے بات سمجھ آئے گی. کچھ بندے جیل میں تھے، بارش ہوئی تو جیلر نے کہا کہ ان کو جیل کا گراؤنڈ ہے نا اس میں تھوڑی دیر نکالو صاف ہوا میں. سب قیدیوں کو نکالا گیا. 20 منٹ کے بعد کہا کہ سب کو بند کر دو. واپس سب کو جیل میں لے لیا گیا. 2 بندے آپس میں بات کرنے لگے. ایک دوست دوسرے دوست کو کہہ رہا ہے بارش ہوئی ہے. دوسرے نے کہا ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ بارش تو ہوئی ہے. دوسرا بندہ پہلے سے پوچھتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ بارش ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ جیسے ہی ہم لوگ جیل سے باہر نکلے اور کمپاؤنڈ میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ کیچڑ بہت ہے اور گند پھیلی ہوئی ہے تو میں سمجھ گیا کہ بارش ہوئی ہے. پہلا دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ بارش ہوئی ہے؟ تو دوسرا بندہ کہتا ہے جب ہم لوگ باہر نکلے نا تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور درختوں پر ہریالی تھی اور پھول مہکے ہوئے تھے اور بہت خوبصورت اور خوشنما کلائمیٹ نظر آ رہا تھا اور بہت ہی ہمیں فریش ایئر مل رہی تھی. اللہ اکبر. اب دیکھو دونوں آدمی کی سوچ، ایک کی نظر گندگی پر ہے، وہ گندگی سے کہہ رہا ہے، وہ کیچڑ دیکھ کے کہہ رہا ہے بارش ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں نیگیٹو سوچ، اس کو کہتے ہیں منفی سوچ. اور دوسرا آدمی بھی کہہ رہا ہے
بارش تو ہوئی ہے لیکن وہ یوں کہتا ہے کہ درختوں پر ہریالی ہے، فریش ایئر ہے، پھول مہکے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں مثبت سوچ، اچھی سوچ. ہمیں یوں کہا کہ اچھا سوچو، اچھا دیکھو، اچھا بولو. ایک مکھی ہے صحیح سالم جسم کو چھوڑ کر زخم پہ بیٹھتی، اور ایک شہد کی مکھی ہے، وہ کہیں بھی بیٹھتی ہے، رس چوستی ہے، اپنے چھتے میں آتی ہے، پھر اس سے شہد بنتا ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ شہد میں شفا ہے. تو وہ جو سادی مکھی ہے اس کی منفی سوچ ہے، وہ صحیح سالم جسم پہ نہیں بیٹھتی، وہ زخم پہ بیٹھتی ہے. اور ایک شہد کی مکھی ہے، وہ کہیں بھی بیٹھتی، پھولوں پہ بیٹھتی، رس چوستی، اس سے شہد بنتا اور شہد میں شفا ہے. ایک بڑا عجیب واقعہ مجھے یاد آ گیا مثبت سوچ پر. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ. آپ کو دریائے سندھ جو تھا نا، وہ کراس کر کے سامنے کی طرف جانا تھا، اور یہ تقریباً آدھا پونے گھنٹے کا راستہ تھا. اتفاق سے اللہ کی شان 2 دن پہلے حضرت نے اپنا حلق کروایا تھا، ٹنڈ کروائی تھی، ٹال کروائی تھی. اب جیسے ہی کشتی میں بیٹھے، کشتی تو بہت بڑی تھی، کافی لوگ تھے، اور کشتی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں چلتی رہتی تھی. جیسے ہی حضرت کشتی میں بیٹھے، کشتی نے چلنا شروع کیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو آنے لگی. آپ کو پتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، جب موسم خوشنما اور خوبصورت ہوتا ہے، تو جس کو جس سے محبت ہو نا، اس کو اس کی یاد آ جاتی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو، اللہ سے عشق ہو، اللہ سے پیار ہو، یہ دل کی تار اپنے اللہ سے جڑی ہوئی ہو. ایک ہی دل ہے، ایک اللہ کے لیے ہے. اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ والوں کو صاحب دل کہتے ہیں، دل والے. تو کیا اور لوگ دل والے نہیں ہیں؟ بغیر دل کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اللہ والوں کو پھر صاحب دل کیوں کہتے ہیں؟ جس نے دل دیا ہے اس پر دل کو فدا کر دیا، اسی لیے انہیں صاحب دل کہتے ہیں. یہ دل والے لوگ. کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں. جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ دریائے سندھ کراس کر رہے ہیں اور موسم بہتر ہو گیا. اللہ کی یاد آ گئی، سوچا مراقبے میں بیٹھ جاتا ہوں، اپنے اللہ کو یاد کر لیتا ہوں. مراقبے میں بیٹھے، آنکھیں بند کی، دل میں خیال آیا ہوا بہت تیز چل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ٹوپی اڑ کر پانی میں چلی جائے. ٹوپی نیچے رکھ دی اور مراقبے میں بیٹھ گئے، اللہ کی یاد میں بیٹھ گئے. یہ مراقبہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ والوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے، دستبکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں اور دل خدا کی یاد میں. وہ جو عاشق صادق ہوتے وہ کب فریاد کرتے، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے. ہم تم ہی آگاہ ہے بس اس ربط خفی سے،
معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اللہ کی یاد میں بیٹھ گئے، ایک بچہ آیا، اس نے دیکھا ایک چچا ہے، آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سر پر ٹوپی بھی نہیں ہے اور حلق بھی کرایا ہے۔ وہ آیا، آہستہ سے حضرت کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ایسے ہاتھ گھمایا۔ اس نے دیکھا کہ یہ چچا تو دیکھتے بھی نہیں اور کچھ بولتے بھی نہیں۔ اس نے بچے جہاں کھیل رہے تھے نا، وہاں جا کر یہ کہا کہ چلو ایک چچا ہے، آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں، ان کے سر بہت اچھا لگتا ہے، بولے بہت ملائم لگتا ہے۔ اب بچے یہاں آ گئے اور ایک بچے نے ان کے سر پہ ہاتھ گھمایا نا، ہلکی سی ٹپلی مار دی۔ اور کیا تھا، موبائل کا دور تو تھا نہیں، جتنے لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے سب یہ منظر دیکھنے لگے اور مذاق اڑانے لگے اور بچے حضرت سے کھیلنے لگے۔ اب بچے تو بچے ہیں، ان پر تو نماز بھی فرض نہیں ہے، مسئلہ بچوں کا نہیں ہے، اور بچے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں جو نرم دل ہو، اللہ والے ہوں، جو سخت ہوں، جو غصے والے ہوں، جو بولنے والے ہوں، جو ڈانٹنے والے ہوں۔ بچے ان کے ساتھ کہاں پیار کریں گے، بچے ان کے ساتھ کہاں کھیلیں گے؟ تو بچے ہوتے ہیں۔ اب بچوں نے حضرت کے سر پر مارنا شروع کیا، کھیلنا شروع کیا، مستی مذاق کرنا شروع کی۔ یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک تھا، لیکن کشتی والے مذاق اڑانے لگے اور ہنسنے لگے اور تہتہے لگانے لگے۔ اب کیا تھا، اللہ کو جوش آ گیا۔ میں نے کہا نا، ماں کے بچے کو کوئی چھیڑے تو ماں اس کو چھوڑتی نہیں۔ یہ اللہ کے ولی، بچے مذاق کر رہے ہیں، بچوں کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑے لوگ، سمجھدار لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ چچا ہیں، نعوذ باللہ پاگل جیسے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کو جلال آ گیا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں ہے، استغراقی کیفیت ہے، الہام ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے علی، یہ لوگ آپ کا مذاق کر رہے ہیں، ہم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو کشتی الٹ دو، یہ سب غرق ہو جائے، کشتی پلٹ دو۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ ایک دم آنکھیں کھولی، سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ جلال میں ہے، ابھی جو بھی مانگوں گا وہ دے دیں گے۔ اور طائف کا منظر، وہ طائف کا واقعہ یاد آ گیا، پیارے نبی کی سیرت یاد آ گئی کہ ہمارے نبی نے وہ جو پہاڑ کے فرشتے آئے تھے اور کہا تھا اگر آپ کی اجازت ہو دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں اور یہ طائف والے چورا چورا ہو جائیں، تو آپ نے کہا تھا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، یہ نہیں تو ان کی اولاد میں سے لوگ ایمان لائیں گے، اور محمد بن قاسم ان کی اولاد میں سے ایمان لائے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے طبقے کو ایمان عطا فرمایا۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ فوراً آنکھ کھولی اور عاجزی سے اپنے اللہ سے کہنے لگے کہ پیارے اللہ، اگر آپ کشتی ہی پلٹنا چاہتے ہیں تو میری دعا ہے سب کے دل کی کشتی پلٹ دیجئے اور یہ سب کو اللہ والا بنا دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہونا تھا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا مقام تو اور بڑھ گیا، آپ کی عظمت تو اور بڑھ گئی، اور وہ تو قبولیت کا وقت تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کشتی میں جتنے بیٹھے تھے، بڑے چھوٹے، فرما بردار نافرمان، جو مستی مذاق کر رہے تھے، جو مذاق اڑا رہے تھے، جو ایسے ہی اکیلے بیٹھے تھے، کچھ نہیں کر رہے تھے، وہ نہ مستی مذاق کر رہے تھے نہ حضرت کو ستا رہے تھے، یہ جتنے بھی تھے ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے مرنے سے پہلے اپنا ولی بنا کر کے اٹھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مثبت سوچ، پوزیٹیو مائنڈ سوچ۔ بچوں پہ بھی غصہ نہیں کیا، بچوں کو کھیلنے نہیں دیا، آپ اللہ کی یاد میں بھی بیٹھ گئے، اور یہ سب نے مذاق اڑائی
تو اللہ یہ اگر کہتے اللہ کشتی پلٹ دے، اللہ ساری کشتی پلٹ دیتا اور اللہ تعالیٰ یہ بھی نظام چلا کے ان کو بچا لیتا. لیکن اگر یہ مر جاتے، جہنم چلے جاتے تو کیا فائدہ ہوتا؟ یہ بچ گئے، یہ اب ان کو ایمان ان کا مضبوط ہوا، ان کو ولایت کا نور ملا. کل کو یہ دنیا میں دین کی محنت کریں گے اور اللہ کے ولی بن کے جائیں گے تو اللہ کی جنت میں جائیں گے. اس کو کہتے ہیں مثبت سوچ، پوزیٹیو مائنڈ سوچ. آج ہم مسلمانوں میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہماری سوچ بہتر ہو. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں. ایک عورت نے، اس کو نہیں پتا نیچے سے کوئی گزر رہا ہے، اس نے اوپر سے گندگی پھینکی اور راکھ پھینکی. اب حضرت کے آنے سے پہلے گندگی تو گر گئی، لیکن جو راکھ تھی نا وہ حضرت کے سر پہ، کپڑوں پہ اور گلے کے حصے پہ گری. لوگ کہنے لگے کہ اب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ جائے گا. ابھی تک تو غصہ نہیں کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے، درگزر کرتے تھے، لیکن اب آئے گا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ. اب آپ جلال میں آئیں گے. تو دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ حضرت نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ساتھیوں نے پوچھا حضرت غسل کیا ہے نا، نئے کپڑے پہنے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور راکھ گری ہے، ٹوپی خراب ہو گئی، بدن خراب ہو گیا، کپڑے خراب ہو گئے، اس پر یہ کوئی شکر کرنے کا مقام ہے؟ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. مثبت سوچ تھی نا، پوزیٹیو مائنڈ سوچ تھا نا. کیا کہا؟ ارے سفیان تو اس قابل تھا کہ اس پر آگ برسائی جاتی، شکر ہے راکھ میں مسئلہ حل ہے. عمل تو اس قابل تھے کہ آگ برسائی جاتی، شکر ہے کہ راکھ میں مسئلہ حل ہو. اگر منفی سوچ ہوتی، نیگیٹو سوچ ہوتی تو غصہ کرتے، اندر سے خود بھی پریشان ہوتے. یہ کیا ہو گیا؟ غسل کر کے آیا تھا، اچھے کپڑے پہنے تھے، اور اس مستورات کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اس کا بھی دل توڑ دیتے. فرمایا کہ یہ اچھی بات نہیں. آج کیا ہوتا ہے؟ ہم بائک لے کے جا رہے ہیں، ہماری بائک ہلکی سی کسی سے ٹکر کھا گئی، اب ہم اس کو غصے میں دیکھتے ہیں. ارے بھائی وہ ہم کو نہیں جانتا، وہ ہمارا نام نہیں جانتا، وہ اتنا ہمیں دیکھ کے سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. اگر ہم نے اس کو کچھ بولا نا تو وہ کہیں گے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اسلام کہاں جائے گا. اور اگر ہم نے اخلاق پیش کیے، معاف کر دیا کہ بھائی یہ تو راستہ ہے اور یہ تو سب ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، معاف کرنا بھائی، سوری چلو، تو وہ کہے گا یار بعض مسلمان بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے گھر میں بھی، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی امی ابو کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ پوزیٹیو مائنڈ سوچ کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی. ایک بادشاہ نے کیا خواب دیکھا کہ میرے دانت گر گئے، تعبیر دینے والے کو بلایا. تعبیر دینے والے نے کیا کہا؟ بادشاہ سلامت بہت برا خواب ہے. کیا برا خواب ہے؟ کہ خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے کئی رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے گا. ارے بادشاہ کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا کہ تو میرے دربار میں آ کر ایسی تعبیر دیتا ہے، جوتے اتارے اور اس کے سر پہ دے مارے. اور وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ مجھے معاف کرے، میں سچ بول رہا ہوں، میں حق بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، میں حق بول رہا ہوں. بادشاہ نے اس کو نکال دیا. دوسرا تعبیر دینے والے کو بلایا اور بادشاہ بڑا غمگین ہو گیا کہ یار میرے کئی رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے گا، یہ سب اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، میں اکیلا رہ جاؤں گا. دوسرا تعبیر دینے والا آیا نا، تو جو واچ مین تھے، سیکیورٹی گارڈ تھا، جو دربان تھا، اس نے کہا کہ پہلا آدمی مار کھا کے گیا ہے، اب آپ کی باری ہے. یہ آیا. بادشاہ سلامت نے کہا بھائی ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے. کیا خواب دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ میرے دانت گر گئے. اس نے کہا او ہو بادشاہ سلامت، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، بڑا بہترین خواب ہے اور بہت پیارا خواب ہے. اچھا
اچھا خواب ہے؟ کہاں؟ اس خواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کی عمر ہے نا وہ بہت لمبی ہونے والی، بہت لمبی ہوگی ہمارے بادشاہ سلامت کی عمر۔ کتنی لمبی ہوگی پتا ہے؟ اب وہی بات کر رہے ہیں جو پہلے والے نے کہی، لیکن انداز چینج، مثبت انداز، پوزیٹو انداز۔ ہمارے بادشاہ سلامت کی عمر بہت لمبی ہونے والی ہے، اتنی لمبی ہوگی، اتنی لمبی ہوگی کہ پہلے کئی رشتہ داروں کا انتقال ہوگا، پھر ہمارے بادشاہ سلامت کا انتقال۔ بادشاہ خوش ہو گئے، اچھا ایسی بات ہے؟ کہا جی ہاں۔ تو کہا ان کو انعام دیا گیا، ان کو انعام دیا گیا، نعمتوں سے نوازا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے نے بھی یہی بات کہی تھی، آپ کے کئی رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے گا، لیکن انداز صحیح نہیں تھا۔ انداز بھی صحیح ہونا چاہیے، الفاظ سے زیادہ لہجوں کا اثر ہوتا ہے، اس لیے فرمایا اچھا سوچو، اچھا بولو، میٹھا بولو۔ یہ زبان اور دل میں ہڈی نہیں، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اس کے رسول کو پسند بھی نہیں۔ کڑوی زبان والوں کی تو، میٹھی زبان والوں کی تو مرچیاں بھی بک جاتی ہے، اور کڑوی زبان والوں کا تو شہد بھی نہیں بکتا۔ پوری دنیا خریدی جا سکتی ہے ایک میٹھے بول سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا زبان میٹھی نہیں، دل صاف ہونا چاہیے۔ او میرے عزیز، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی بہت میٹھی تھی اور آپ کا دل بھی بہت صاف تھا۔ زبان کا میٹھا رکھنا بھی سنت ہے، اور دل کو صاف رکھنا یہ بھی آپ کا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں، اور اس زبان سے دل چیرے بھی جا سکتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ حضرات جو دل جیتنے کا کام کرتے ہیں، بڑے بد نصیب ہے وہ حضرات جو دل چیرنے کا کام کرتے ہیں۔ منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر کے رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اپنے اوپر کنٹرول کرنا، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا، معاف کر دینا، سہ جانا، برداشت کرنا، غصے کو پی جانا۔ غصہ آوے اس وقت اپنی موت کو یاد کرنا، اگر آج میں اللہ کی مخلوق کو معاف کروں گا، موت کے وقت میرا رب مجھے معاف کرے گا، اور اگر آج میں سب کی پکڑ دھکڑ کروں گا، اور اگر موت کے وقت اللہ نے میری پکڑ دھکڑ کر لی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اسی کو فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یوں فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ پہلے تو خاموش رہنا ہے، من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ من سکت سلیم ومن سلیم نجا، جو خاموش رہا سلامت رہا، اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی۔ اگر کچھ بولنا ہو تو کیا بولے؟ حدیث شریف میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے۔ بولے تو اچھا بولے، اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی عظمت بیان کرے، اللہ کی قدرت بیان کرے، اللہ اللہ پڑھے، اللہ کا قرآن پڑھے، اچھی بات بولے، بھلی بات بولے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، تانا نہ دے، کسی کی بری بات نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے۔ یوں فرمایا اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت بھی فرمائے، زبان کے صحیح استعمال کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہمیں 4-5 نیتیں کرنی ہے۔ سب سے پہلی نیت تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اب کے بعد ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری زندگی سفید کپڑے جیسی ہو۔ دعا کی گئی ہے اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، پیارے اللہ
میں آپ سے صاف ستھری زندگی کا سوال کرتا ہوں، وَمِيتَةً سَوِيًّا، اور اللہ میں آپ سے آسان موت چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جب زندگی صاف ستھری ہوگی تو موت آسانی والی ہوگی۔ ہم کھانے بیٹھے ہیں، سفید کپڑے پہنے ہیں، اور ہلکی سی کوئی چیز کپڑے پر گر گئی، ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی پانی لاؤ، کپڑا لاؤ، پہلے اس کو صاف کرو۔ ارے بھائی کیوں صاف کرتے ہو؟ کل صبح کپڑے دھل جائیں گے نا۔ ارے نہ، یہ کلرنگ کپڑے نہیں ہیں، یہ سفید کپڑے ہیں، اور سفید کپڑے پر دھبے اچھے لگتے نہیں ہیں۔ تو جس کپڑے پر لوگوں کی نظر ہوتی اسے تو ہم صاف رکھتے ہیں، مگر یہ دل جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے ہم اسے صاف نہیں رکھتے۔ تو ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں۔ اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا، اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ گندے دل میں اللہ نہیں آتے، میلے دل میں اللہ نہیں آتے۔ جس دل میں نفرت ہو، کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، نفرت ہو، ارے ایک گندے برتن میں ہم لوگ دودھ نہیں لیتے۔ گندے دل میں اللہ اپنی محبت کو ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ پورے بروڑا میں کانٹے بچھا دیے جائیں لیکن چپل اچھی ہو اور اس میں کانٹا نہ ہو تو آپ پورا بروڑا گھوم سکتے ہیں، لیکن پورے بروڑا کی سڑکیں چاندی کی خوبصورت بنا دی جائیں لیکن چپل میں ایک کانٹا ہو، آپ 2 قدم نہیں چل سکتے۔ میرے عزیزو، سب آپ سے ناراض ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، خدا نہ خواستہ سب آپ سے راضی ہے، لیکن چپل میں کانٹا ہے، اللہ راضی نہیں ہے۔ تنہائی پاک نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، موبائل صاف نہیں ہے۔ اے انسان، تنہائی کی نیکیاں تجھے اللہ کے قریب کر دے گی، اور تنہائی کے گناہ تجھے اللہ کی نظر سے گرا دیں گے۔ یاد رکھنا، تنہائی کی نیکیاں انسان کو عروج تک پہنچا دیتی ہے، اور تنہائی کے گناہ انسان کو زوال تک پہنچا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بہت اہم مہینہ جو گزشتہ مہینہ گزرا ذی الحجہ کا، وہ بھی قربانی کا مہینہ، اور یہ جو مہینہ شروع ہوا محرم الحرام، اسلامی نیو ایئر، یہ بھی قربانی کا مہینہ۔ ذرا 1-2 بات سمجھ لیجئے، پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ گزشتہ جو قربانی کا مہینہ گزرا، جس میں ہم نے واقعہ سنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا، وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، وہ واقعہ برائے نام واقعہ نہیں ہے، اس سے صرف قربانی ہی ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ میں ذرا 2-3 منٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا نا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کو بتایا، خلاصہ یہ کہ بیٹا اسماعیل، میں تجھے اللہ کے نام پر قربان کرنے والا ہوں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال تقریباً، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 92، اور بڑھاپے میں اولاد ملی ہے۔ کتنی دعائیں کی، کتنی تمنا تھی، کتنی چاہت تھی، ابھی تک تو اولاد تھی نہیں، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور بیٹا 6 سال کے قریب کی عمر پہ ہوا، جس عمر میں بچہ کھیلتا، دوڑتا، بھاگتا اور میٹھی میٹھی بات کرتا اور ابو کے دل کو بھا جاتا، یہ وہ عمر ہے۔ اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، یعنی اس دل میں میری محبت بساؤ کہ اللہ کی محبت فرسٹ، اللہ کا حکم پہلے، یہ اللہ کی زمین ہے، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اللہ کے حکم کو ماننے میں کامیابی اور اللہ کو ناراض کر کے سوائے ناکامی کے اور کوئی چیز ہاتھ آتی نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان شروع ہوا اور دن شروع ہوئے۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کیا کہا پتا ہے؟ کیا کہا؟
بیٹا اسماعیل غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، تیار ہو جاؤ، ایک بڑے سے آپ کی ملاقات کرانی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو یہ نہیں پتا ہے کہ میرے ابو مجھے لٹائیں گے اور چھری لیں گے اور مجھے ذبح کریں گے، یہ نہیں پتا ہے۔ اسماعیل بیٹا چھوٹے ہیں نا، 6 سال کے ہیں نا، چلو آپ کو کسی بڑے سے ملاقات کرانی ہے، یعنی جب اسماعیل کو ذبح کریں گے تو کس سے ملاقات ہو جائے گی؟ اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور اپنی بیوی بی بی ہاجرہ کو بھی یہی کہا کہ اسماعیل کو تیار کر دو، ان کو مجھے کسی بڑے کی ملاقات میں لے جانا ہے۔ آپ کی امی نے آپ کو تیار کیا، اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے، چھوٹے سے بچے ہیں، اچھے کپڑے پہنے اور بالکل اپ ٹو ڈیٹ تیار ہو گئے اور اپنے ابو کے ساتھ چلنے لگے۔ شیطان ہل گیا اس موقع پر کہ یہ عجیب باپ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام، عجیب ان کا ایمان ہے، یہ تو اللہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ شیطان نے سوچا کہ اب میں کچھ حربہ استعمال کرتا ہوں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، ابراہیم کیا کرتے ہو؟ ارے آپ کو کچھ پتا ہے؟ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور دنیا جو ہے نا آپ کے ظلم کی داستان بیان کرے گی، رہتی دنیا تک آپ کے ظلم کی داستان بیان کی جائے گی کہ ایک باپ نے اتنی محنت سے بیٹا مانگا تھا اور اتنا پیارا بیٹا ملا اور باپ نے بیٹے کو ذبح کیا۔ کیا پھر دلیل دے رہا ہے شیطان؟ شیطان تو شیطان ہے نا۔ آپ کو قابیل اور حابیل والی داستان پتا نہیں ہے؟ وہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا تھا، آج تک ان کے ظلم کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او مردود دفع ہو جا، تو کیا مثال دیتا ہے؟ وہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا تھا نفسانی خواہش کی وجہ سے، اور میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کون سی مثال کہاں فٹ کرتا ہے؟ تو دفع ہو جائے یہاں سے۔ شیطان نا امید ہو گیا، اس نے دیکھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام تو میری بات مانتے نہیں، لیکن عورت جو ہے نا بی بی ہاجرہ یہ میری بات میں آ جائے گی۔ تو شیطان آیا بی بی ہاجرہ کے پاس، پوچھا آپ کے بیٹے اسماعیل کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو ابو کے ساتھ گئے۔ کہاں گئے؟ وہ بڑے کی ملاقات کرنے گئے۔ اس نے کہا کچھ بڑے کی ملاقات نہیں، وہ ابراہیم ہے نا آپ کے میاں، وہ آپ کے بیٹے اسماعیل کو لٹائیں گے اور ذبح کر دیں گے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا تو کیسی بات کرتا ہے، بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا ہے؟ اب یہاں بی بی ہاجرہ کا ایمان دیکھنا، کیا گھر میں دینی ماحول بنایا تھا اور گھر والوں کو کیسا اللہ کا حکم سمجھایا تھا کہ گھر کا کیسا ماحول ہو۔ شیطان کہتا ہے بی بی ہاجرہ یہ آپ کے میاں ہے نا ابراہیم، یہ اسماعیل کو ذبح کر ہی دیں گے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے شوہر ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر دیں؟ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ پیارے اللہ پھر تو آپ میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی داستان ہے۔ ہمارے بچے کو پیر میں کانٹا لگ جائے تو ہم نہیں دیکھ سکتے، بچہ بیمار ہے ڈاکٹر انجیکشن دینے والا ہے تو ہم باہر آ جاتے ہیں، اس کی امی سے کہتے تو دیکھ، میں دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہاں دیکھو آپ ایمان دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کا دیکھو، آپ بی بی ہاجرہ کا دیکھو، تو جیسے ماں باپ ویسے بچے۔ گھر میں ایسا دینی ماحول بنایا تھا، گھر میں ایسی تعلیم اور تربیت تھی، اور گھر میں اپنے بچوں کو دلوں میں ایسی اللہ کی محبت اتاری تھی۔ شیطان آیا حضرت اسماعیل کے پاس، بیٹا اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ کہ بڑے کی ملاقات کرنے۔ ارے آپ کے ابو آپ کو ذبح کرنے والے ہیں۔ بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ بہت محبت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے، بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میرا ابو مجھے ذبح کر دے۔ پوری تفصیلی بات شیطان نے آ کے بتائی کہ اس طرح کیا جائے گا، آپ کو لٹائیں گے، آپ کو ذبح کر دیں گے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ میری قربانی کو قبول کر لے۔ اب تھوڑا سا آگے چلے، وہاں اسماعیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ ابو میری کسی بڑے سے جو ملاقات کرانے والے تھے وہ کب کرائیں گے؟ کہا بیٹا یہ سامنے قریب میں یہیں پر۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، پورا جو خواب، پوری ترتیب جو سنائی اپنے بیٹے اسماعیل کو،
اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا، فانظر ماذا ترى۔ اسماعیل یہ پوری بات میں نے تجھے سنائی نا، خلاصہ یہ کہ میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرنے والا ہوں، بتا اس میں تیرا کیا معاملہ ہے، تیری کیا رائے ہے؟ نہیں، تو کہے گا تو ذبح کروں گا، تو نہیں کہے گا تو ذبح نہیں کروں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے اسماعیل تو بتا اس میں تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام تربیت ہوئی ہے، اللہ کو جانتے ہیں، گھر میں دینی ماحول دیکھا ہے، ایمان بنا ہوا ہے، کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ اے میرے ابو جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے، آپ جلدی کیجئے، آپ مجھے ذبح کر دیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ میرے ابو جان انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، میں منع بھی نہیں کروں گا، میں ہائے وغیرہ بھی نہیں کروں گا۔ میرے ابو جان اللہ کا حکم ہے، آپ جلدی کیجئے، آپ مجھے لٹا دیجئے، آپ میری گردن پر چھری پھیر دیجئے۔ جب میں مینا میں گیا اور جب مجھے گائیڈ نے بتایا کہ دیکھو مولانا پہاڑ کے اوپر یہ سفید پتھر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ جگہ ہے یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر آپ کی گردن پہ چھری پھیری تھی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ واقعہ میں وہاں کھڑے رہ کے سوچنے لگا، میرا دل بھر آیا کہ کیا قربانیاں دی گئی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی نہ پتا تھا کہ آسمان سے مینڈا آئے گا، مینڈا ذبح ہوگا، میرے بیٹے اسماعیل کو ہٹا لیا جائے گا، اللہ اس کی حفاظت کر لیں گے، یہ نہیں پتا تھا۔ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، یہ پکی بات تھی کہ اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، اب 6-7 سال تک بچہ میرے مقدر میں تھا، اب تو یہ ابھی ذبح ہو جائے گا اور اب دوبارہ ملاقات جنت میں ہوگی، اس دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ پکا یہ سوچ کر کے اللہ اکبر کیا قربانی اور کیا دل پہ پتھر رکھا ہوگا۔ اور ہمیں اس واقعے میں سمجھایا جا رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑے آپ چلے جاؤ، لیکن اللہ کو ناراض نہ کرنا، چونکہ یہ اللہ کی زمین ہے۔ ابو کو ناراض کر کے بیٹے کو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، اللہ کو ناراض کر کے بندے کو اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ اللہ کی زمین۔ 3 باتیں اسماعیل علیہ السلام نے کہی روایتوں میں، خلاصہ بتاؤں۔ ابو آپ کے دل میں میری محبت بہت ہے۔ جی بیٹا اسماعیل، آپ مجھے لٹاؤ گے، مجھے ذبح کرو گے، مجھے دیکھو گے، ایک کام کیجیے ابو، آپ اپنی آنکھ پر ہے نا پٹی باندھ لو تاکہ میں آپ کو نظر ہی نہ ہوں، آپ اللہ کے حکم کو پورا کر لو، مجھے ذبح کر لو، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ بہت اچھا بیٹا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ میرے دل میں بھی آپ کی بہت محبت ہے، آپ مجھے ذبح کریں گے میں بھی آپ کو دیکھوں گا، آپ مجھے الٹا ہی لٹا دو، نہ آپ مجھے دیکھیں نہ میں آپ کو دیکھوں۔ اور اب تیسرا کام یہ کرو کہ چھری ایک دم تیز کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرنے میں آگے پیچھے ہو، فوراً آپ چھری رکھے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور میں ذبح ہی ہو جاؤں اور اللہ خوش ہو جائے۔ ایک روایت میں چوتھی بات ملتی ہے، بہت تاریخی جملہ تھا، دل ہلا دینے والا۔ میرے ابو جان آپ جب مجھے ذبح کریں گے نا تو جو خون کا فوارہ جو میرے اوپر اڑے گا نا ابو، تو ظاہری بات ہے میرے کپڑے خون میں رنگین ہو جائیں گے، تو مجھے ذبح کرنے کے بعد آپ میرا کرتا اتار لینا اور میری امی بی بی حاجرہ کو بتا دینا کہ آپ کا بیٹا اسماعیل اللہ کے نام پہ ذبح ہو گیا۔ یعنی ہائے واویلا نہیں کیا، ادھر ادھر کی بات نہیں کی، آپ کا بیٹا اسماعیل اللہ کے نام پہ ذبح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وقت آ گیا، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسی 3 جگہ پر تو جمرات بنائے گئے اسی واقعے کی یاد میں۔ اور جب لٹایا آپ نے اور اللہ کا نام لے کے، ابراہیم علیہ السلام کو تو یوں ہے کہ ابھی کچھ سیکنڈوں میں اسماعیل ذبح ہو جائیں گے، وہ تو پورا واقعہ مختصر
میں نے تو اس لیے سنایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، اور ہم لوگ تو بیٹے کی شادی ہو، منگنی ہو، خرافات کر رہے ہیں، رسم و رواج کر رہے ہیں. کیوں؟ بیٹا خوش ہو جاوے، گھر والے خوش ہو جاوے، رشتہ دار خوش ہو جاوے. شادی میں بے حیائی، فحاشی، عریانیت، ڈی جے بجایا جا رہا، ڈی جے یعنی ڈائریکٹ جہنم. پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. بچہ راضی ہو جائے، فیملی راضی ہو جائے، گھر والے راضی ہو جائے. ارے آپ اللہ کو ناراض کر کے سب کو راضی کرو تو کیا فائدہ ہے؟ ایک شادی ہوتی ہے تو گھر کی کام والی تک کو راضی کیا جاتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیا جاتا ہے. اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ یہ نیا سال ہم کیسے شروع کریں کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے. اور جب چھری پھیری اسماعیل علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا لیا، جنت سے دمبا بھیجا، اس کے اوپر چھری پھیر دی گئی اور وہ دمبا زبا ہو گیا. خلاصہ یہ کہ یہ واقعہ اللہ کو اتنا پسند آیا، ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی. یہ بہت بڑا امتحان تھا. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی واضح اور کھلی ہوئی آزمائش تھی. اللہ کو اتنا پسند آیا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے پتہ ہے؟ سلام علی ابراہیم، واہ ابراہیم، واہ، شاباش شاباش، آپ پر سلامتی ہو، آپ نے کیا کام کر دیا ابراہیم. اللہ اکبر کر دیا. اور اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے اب آخری امت میں رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو زندہ کر دیا. اسی کی یاد میں یہ قربانی کروائی جا رہی ہے. میرے عزیزو، میں تو یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، جو اسلامی ایئر کا آخری مہینہ، وہ بھی قربانی کا مہینہ، اور یہ اسلامی نیو ایئر محرم کا مہینہ، یہ بھی قربانی کا مہینہ، ادب کا مہینہ، عظمت کا مہینہ، احترام کا مہینہ. ہاں، ہمیں نیک تو بننا ہے، ہمیں اللہ کی طرف تو آنا ہے، لیکن ہمیں ایسا بھی نیک نہیں بننا کہ دوسرے لوگ ہمیں حقیر لگنے لگے، دوسرے لوگ ہمیں گنہگار لگنے لگے، دوسرے لوگ ہمیں چھوٹے لگنے لگے. میں تو نیک کو دوسرا برا. فرمایا نا نا نا، ہمیں ایسے نیک نہیں بننا ہے. میرے عزیزو، اصل اعتبار خاتمے کا ہے اور ہمیں پتا نہیں ہے ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا. ایک آدمی گنہگار ہے، ہمیں پتا نہیں ہے اس کا خاتمہ کیسے ہوگا. کوئی بھی کھیل ہونا اس میں اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے. ہم پوچھتے ہیں یہ میچ کون سی ٹیم جیتی، وہ کہیں کہ پہلے یہ ہوا بعد میں یہ ہوا. ارے پہلے اور بعد کی بات نہ کر، یہ بتا جیتا کون. اعتبار جیت کا ہے. شریعت بھی ہمیں یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی اعتبار موت کا ہے. آپ کی موت کیسے آتی ہے، اور ابھی مجھے پتا نہیں میری موت کیسی آئے گی، اور مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ آپ کی موت کیسے آئے گی. اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھ سکتے، سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھ سکتے، چونکہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے ہمارا انتقال کیسے ہونے والا ہے. ہمیں کسی کے عیب نہیں دیکھنا. اے انسان، تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا. تو اس کا حساب نہ کر. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا. اللہ کسی سے خوش ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کو اپنے عیب نظر آتے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا، گنہگار سمجھتا، اور اس کو سب کی خوبیاں نظر آتی، وہ سب کو اچھا سمجھتا. ارے میرے بیٹے کو کوئی اچھی نظر سے دیکھے گا، باپ کی نظر میں اس کا باپ کا دل بڑا ہوگا. بالکل اسی طرح سب اللہ کے بندے ہیں. اگر کوئی ان کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں وقت کہاں سے لوگ نفرتوں کے لیے. کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں.
एतबार तो खात्मे का है। आप देखो ना, शुरू में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आप कहां चले हैं, किस इरादे से चले, किस नापाक जज्बे से चले। माज़अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए, जुबा करने, आपको शहीद करने के लिए चले, पक्के इरादे से चले। पहली जिंदगी कैसी है कि नबी को कत्ल करना चाहते हैं, और बाप की जिंदगी कैसी है कि नबी की मोहब्बत में खुद शहीद हो जाना चाहते हैं, और अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो जाए इसलिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। इसलिए फरमाया कि शुरू की लाइफ क्या है वो तो हमें पता नहीं, एंड कैसा आएगा वो भी हमें पता नहीं। इसलिए हम अपने ऐब देखें और सब की खूबियां देखें। मैं ये जुमला कहना चाहता, ऐसे नेक न बनो कि दूसरे लोग हकीर लगने लगे। हमें नेक बनना, हमें दीनदार बनना, हमें अल्लाह वाला बनना, हमें मुत्तकी बनना, लेकिन अपने आप को नेक समझना नहीं, मुत्तकी समझना नहीं, अपने आप को दीनदार समझना नहीं। तकब्बुर आता है ना, वो समझने से आता है। हमें बनने को कहा, आप तवाज़ु इख्तियार करो, आप वली बनो, आप तहज्जुद गुजार बनो। अरे अल्लाह के रास्ते में खूब वक्त लगाओ, मना नहीं है, वक्त लगाओ खूब। सारे मसाइल का आसान हल, बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। फिक्र नबी जिसके सीने में है वो मदीने में ना होकर भी मदीने में है, और फिक्र नबी जिसके सीने में नहीं है वो मदीने में होकर भी मदीने में नहीं है। नबी वाली फिक्र, नबी वाला दर्द, नबी वाला गम, नबी वाली कुड़न, उम्मत का हाल बेहाल है, उम्मत परेशान हाल है, अजीब हालात थे उम्मत के। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी एक जमात जाकर आई यहाँ पर अफ्रीका के एक मुल्क में, अजीब और गरीब हालात। उन्होंने मुझे दास्तान सुनाई, मैं तो ताज्जुब में रह गया कि उम्मत के क्या हालात है। बीजापुर की जमात थी। एक नौजवान आदमी मुझे कहता, मौलाना हमने खाना बनाया, अब रात में खाना बच गया, एक शख्स मस्जिद में बैठे हुए थे, हमने उसको बुलाकर खाना दे दिया कि भाई अभी जो हमने खाना खाया ना थोड़ा बच गया है, आप ले जाओगे क्या? उसने कहा जी ठीक है, मैं ले जाऊंगा घर। वो घर खाना ले गया, खाना खा लिया, हमें तो कुछ पता नहीं। 2 दिन के बाद वो अपनी छोटी मासूम बच्ची को लेकर के आया, 3 साल की बच्ची जो सही मानों में बोल भी नहीं सकती, वो हमारे सामने अदब से बैठी और हमको देखने लगी। उसके अब्बू ने इसको कुछ कहा उनकी जुबान में, बेटी ये वो लोग हैं जिन्होंने हमको खाना भेजा था, आप इनको जिकोमो कहो, आप इनको जिकोमो कहो। तो वो बेटी तोतली जुबान में कहती है जिकोमो। तो जमात के साथियों ने कहा भाई साहब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि 10 मिनट से आप बाप बेटी क्या बात कर रहे हैं। तो उसके अब्बू के आंख में आंसू आ गए। कहा कि हमारे घर के हालात ऐसे थे कि हमारे घर में फाके थे, 2 दिन से हमारे घर में कुछ खाना नहीं बना था। मैं ईशा की नमाज पढ़ने आया तो मेरी बच्चियां बिलबिला रहे थे। उसमें ये छोटी बच्ची थी 3 साल की, ये भी बिलबिला रही थी, भूख की वजह से फाका था, घर में खाने को कुछ नहीं था। जब आपने खाना दिया ना और वो खाना लेके जब मैं घर गया ना और मेरी बेटी ने जो खाना खाया और उसके चेहरे पे जो हंसी आई और वो खुश हो गई और वो खेलने लगी और वो मुझे पूछती है कि अब्बू इतना अच्छा खाना आया कहां से? तो मैंने कहा कि बेटा इंडिया बीजापुर से एक जमात आई है, उन्होंने ये खाना दिया। तो वो मुझे कहती है अब्बू मुझे एक दफा जरूर उनके पास ले जाना ताकि मैं उनको जिक्र कहूं, जज़ाकल्लाह कहूं, उनको मैं थैंक यू कहूं। तो ये मेरी बेटी आपके पास आई है और आपको जज़ाकल्लाह कह रही है, आपको थैंक यू कह रही है। अरे जमात के आंखों साथी रोने लगे कि अल्लाह आपने हमको कितनी अच्छी हालत में रखा है, अल्लाह आपने हमको किन नेमतों में रखा है, किन बहारों में रखा है। हम जिसका खा रहे हैं उसी से बगावत कर रहे हैं। जो अल्लाह इतनी बेहतरीन जिंदगी दे रहा है, रात मीठी नींद सुलाता है और सुबह में हम उसी अल्लाह को नाराज कर रहे हैं फजर की नमाज छोड़ के। अल्लाह ने इतनी बेहतरीन जिंदगी दी, खाना, नाश्ता, रात का खाना, पंखा, सेहत, नेमत। हम डॉक्टरों के हवाले नहीं है, हम आईसीयू रूम में नहीं है, हम जेल में नहीं है, हमें हार्ट का अभी हमें अटैक नहीं आया है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, और हमें घुटन में दर्द नहीं, कमर में तकलीफ नहीं, हमें कोई बड़ी बीमारी नहीं, हमें डायलिसिस नहीं होती। अरे हम इतनी नेमतों में कि हम गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते, शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकते। होना तो ये चाहिए था कि हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते, हम अल्लाह की तरफ आ जाते, हम अल्लाह के हो जाते, हम अपनी लाइफ को चेंज कर देते और अल्लाह को राजी करके अपनी जिंदगी गुजारते। उस नौजवान को मैंने कहा भाई आप तो चेहरे पर बड़ा नूर लेकर आए हो, तो आपने 4 महीने में क्या किया?
وہ نوجوان کہنے لگا مولانا ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, آپ کا میرے سے تعلق ہے, ہمارا تعلق ہے, ہم ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں, آپ کے آنے کے بعد تو کچھ بات ہی اور ہے. وہ کہنے لگا مولانا 4 مہینے جو گیا تھا نا, بیرون جو گیا تھا نا, وہ اللہ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا گیا تھا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے گیا تھا, اپنی اصلاح کی نیت سے گیا تھا. اور مولانا یہ 4 مہینے جو میں نے گزارے ہیں وہ میں نے ایسے گزارے کہ یہ 4 مہینے میں نے 1,00,000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھا, میں نے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا, ایک اپنے لیے رکھا, ایک اپنی بیوی کے لیے, تاکہ اللہ دونوں کی مغفرت کر دے. اور مولانا اس کے علاوہ جتنا وقت تھا نا, وہ سب وقت میں نے درود شریف کے پڑھنے میں لگا دیا. میں نے کہا کتنا درود شریف پڑھا؟ کہنے لگے مولانا اللہ کا شکر ہے 6,50,000 مرتبہ میں نے درود شریف پڑھا. یہ میں نے اپنے انفرادی وقت کو وصول کیا تاکہ اجتماعی وقت میں کمائی ہوئی نیکیاں میں بچا سکوں, ادھر ادھر کی بات میں نہ جاؤں, غیبت میں نہ جاؤں. ایسے ڈول میں پانی نہ بھرو جس میں لیکیج ہو, ایسی تھیلی میں پیسے جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو. میں نے کہا ماشاءاللہ ذکر تو بہت کیا, ساتھ ساتھ میں لوگوں کو دعوت بھی دی کہ نہیں, لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ نہیں. تو مولانا عجیب بات ہو گئی, کیا بتاؤں آپ کو. ہمارے جماعت کے ساتھی جاتے اور ان کو جماعت کی تشکیل کرتے نکلنے کی, تو جلدی کوئی تیار نہیں ہوتا تھا. پتہ نہیں, میں تو گنہگار آدمی, لیکن چونکہ ذکر زیادہ کر رہا تھا نا, میں اتنا بولتا تھا کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے چلو, تو لوگ تیار ہو جاتے تھے. واقعی مولانا جب ذکر کرتے ہیں نا اور دل اللہ کی یاد سے بھرتا ہے نا, تو کچھ جملے نکلتے ہیں جو سامنے والوں کے دلوں پر اثر کرتے ہیں. الحمدللہ 23 جماعتیں وہاں سے نقد اللہ تعالیٰ نے نکلوائی, 23 جماعتیں نقد نکلوائی. اور مولانا غربت کا یہ عالم تھا اس علاقے میں کہ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا, اور جب ان کی اصولی مانگی جاتی تھی وہ 3 دن کی جماعت میں کچھ لوگ لکڑیاں لے کر کے آتے تھے کہ یہ ہماری اصولی ہے, اس پر آگ جلا کر کھانا بنائیں گے, کچھ لوگ لال مرچ لے کے آتے تھے, کچھ لوگ سبزی لے کے آتے تھے. اور اگر وہاں کی کسی عورت کو ہندوستان کے 10 روپے دیے جائے تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی تھی اور کھڑی رہتی تھی, اور ہم دعا میں جس طرح ہاتھ اٹھاتے اس طرح وہ ہاتھ اٹھاتی اور ہم اس کو 10 روپے دیتے تو وہ ہمارا شکریہ ادا کرتی تھی. مولانا وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن نعمتوں میں رکھا ہے اور اللہ نے ہمیں کن بہاروں میں رکھا ہے. میرے عزیزو, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. آخری ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فوائد الفواد میں ایک واقعہ لکھا ہے, قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنے بیانات میں بیان کیا ہے. 2 آدمیوں کو اللہ تعالی حساب کتاب چل رہا ہوگا, 2 آدمیوں کا حساب کتاب ہوگا نا, تو دونوں کے پاس ایمان تو تھا لیکن نیک عمل کوئی نہیں, نیک عمل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے, جلال میں آ گئے, تم لوگ دونوں جہنم میں چلے جاؤ. کتاب میں لکھا ہے کہ دونوں آدمی, اللہ کا حکم تھا نا, اب جہنم کی طرف جا رہے ہیں, دونوں کا انداز الگ الگ ہے. ایک آدمی دوڑتا ہوا گیا جہنم, اور دوسرا جو شخص تھا وہ آہستہ آہستہ چلتا, بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتا, آہستہ آہستہ چلتا, بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بلایا, دونوں کو بلائیں گے, بھائی دونوں ہی آؤ. پہلے سے پوچھے آپ کیوں بہت تیزی سے جا رہے تھے جہنم میں, ایک دم تیزی سے جا رہے تھے, دوڑ کے جا رہے تھے. جہنم کوئی ایسی جگہ تو نہیں کہ جہاں تیزی سے جائے. وہ کہے گا کہ اللہ دنیا میں تو میں نے آپ کا کوئی حکم مانا نہیں, پوری زندگی ایسی گزاری, میں نے سوچا کہ چلو یہیں پر آپ کا ایک حکم مان لیتا ہوں. اچھا آپ کو پتا ہے میرا حکم اتنا قیمتی ہے جس کو مانا جائے؟ جی اللہ, چلو جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اللہ اکبر کرے, کیا کہنے اس رحمان کی رحمت کے. ہم کیسے اللہ سے نا امید ہو سکتے ہیں, ہم کیسے کسی کو حقیر اور چھوٹا سمجھ سکتے ہیں, کیا پتا کب رحمت جوش میں آ جائے. دوسرے سے پوچھا, جب ہم نے حکم دیا خلاصہ یہ, تو آپ کیوں تیزی سے نہیں گئے؟
آپ کیوں آہستہ آہستہ جا رہے, بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے؟ اللہ میں جتنا بھی گنہگار تھا, لیکن دنیا میں ہمیشہ آپ کی رحمت میرے ساتھ رہی اور مجھے پتا ہے آپ کی رحمت کا, اسی لیے میں آہستہ آہستہ چل رہا اور بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا, پتہ نہیں کب رحمت جوش میں آئے, کب معاف کر دے, کب بلا دے. اچھا آپ کو میری رحمت کا بھی پتا ہے؟ جی ہاں اللہ آپ کی رحمت کا پتا ہے, ہمیشہ آپ کی رحمت, جب میں گناہ کرتا رہا اس وقت آپ کی رحمت میرے ساتھ رہی, ابھی تو میں آپ کے سامنے ہوں, جاؤ آپ بھی جنت میں چلے جاؤ. اللہ, یہ واقعہ پڑھ کے میں تعجب میں رہ گیا کہ ایسے کریم رب, ایسے شفیق رب, ایسے مہربان رب, ایسے ہم سے پیار کرنے والے رب. ارے ماں کو بچے سے پیار ہوتا ہے نا, اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے. میرے عزیزوں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں تاکہ اللہ ہمیں سکون دے دے. آج سب پریشان ہیں, ذکر نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ذکر کریں تاکہ اللہ ہم کو سکون دے دے, ہم اللہ کو مانے, اللہ کی مانے, تاکہ اللہ ہم کو حیات طیبہ دے دے, اللہ ہمیں پیر پڑی روزی دے دے, اللہ دنیا میں ہمیں عزت دے دے, اللہ ہمیں کلمے والی موت دے دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اللہ جگہ عطا فرمائے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے. ابھی کچھ وقت پہلے کیا واقعہ پیش آیا کہ ایک بیچارہ نوجوان آدمی واش روم میں گیا اور تھوڑی دیر تک نکلا نہیں, دروازہ کھٹکھٹایا, کوئی جواب نہیں, بھائی دروازہ کھولا گیا, دیکھا اس کا انتقال ہو گیا. اب ہمارے یہاں تو کیا لوگوں نے نیگیٹو بات شروع کر دی کہ بھائی دیکھو اس کا واش روم میں انتقال ہو گیا, کیسی بری موت آئی, 3 دن ہوئے, گھر والے پریشان, ماں باپ پریشان, رشتہ دار پریشان, کیسی موت آئی. تیسرا دن تھا, بیٹے کی زیارت ہوئی, ابو کو کہنے لگا ابو فکر مت کرو, لوگوں کی بات میں نہ آؤ, اللہ مجھ سے بہت خوش ہے اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا. بیٹے کیا بات کرتے ہو؟ کہاں ابو میں باہر سے وہ دعا پڑھ کے گیا تھا نا, الٹے پیر سے گیا تھا نا, تو اللہ کے یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سنتوں پہ کون چل رہا ہے, تو میں سنتوں پر اندر گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. اگر کوئی مسجد میں کفر بکتے بکتے مرے گا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا, اور اگر کوئی واش روم میں سنت کے مطابق جائے اور وہاں مر گیا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. تو اللہ کے یہاں تو سنتیں دیکھی جاتی ہے, ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اور میرے عزیزوں, یہ 10ویں محرم کا روزہ, محرم کا مہینہ ادب والا, احترام والا, اس میں کرنے کے کام کریں, نہ کرنے کے کام نہ کریں, خرافات نہ کریں, برے کام نہ کریں, ڈھول تاشے نہ کریں, تاجیے وغیرہ نہ بنائیں, اس کو دیکھنے کے لیے نہ جائیں. فرمایا کہ یہ مہینے میں ہم گناہوں سے بچیں, ہم اللہ کو راضی کریں. یہ حرمت والا مہینہ, ادب والا مہینہ, 10ویں محرم کو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں, اور اللہ موقع دے تو 10ویں محرم کا روزہ رکھیں, ساتھ میں یا 9-10 یا 10-11 اس طرح روزہ رکھیں. ارے صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھ لے تو کیا حرج ہے؟ ارے یوں فرمایا کہ روزے پر تو اللہ ہی مل جاتا ہے, روزے کا اتنا بڑا ثواب ہے, پھر صرف 10ویں محرم کا روزہ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ وہ یہودی لوگ ہیں نا, وہ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں, تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہونا یہ اللہ کو بھی پسند نہیں, اللہ کے نبی کو بھی پسند نہیں, اس لیے ان کی مخالفت کرو, ایک پہلے رکھو یا ایک بعد میں رکھو. میں پڑھ کر کے حیران رہ گیا کہ روزے میں عبادت میں مشابہت ہو وہ اللہ کو پسند نہیں, تو اگر بال میں یہودیوں سے مشابہت ہوگی, لباس میں ہوگی, کپڑوں میں ہوگی, رہن سہن میں ہوگی, تو وہ اللہ کو کہاں پسند آئے گی. میرا عزیزو, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا اور اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. ایک شخص نیک آدمی, دیندار آدمی, نمازی آدمی, دنیا ان کو نیک سمجھ رہی, ان کا انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا گزری, فرمایا کہ مجھے قبر میں رکھا گیا تو عذاب قبر شروع ہو گیا. ارے آپ تو نیک آدمی تھے, دیندار آدمی تھے, ارے میرے وہ سب نیک عمل سے تو اللہ خوش ہوئے, لیکن ایک گناہ پر ایسے ناراض ہوئے کہ ابھی میرے اوپر عذاب شروع ہو گیا. ارے کون سا گناہ؟ فرمایا کہ کیا بتاؤں میں آپ کو, میں پان کھا رہا تھا اور ہولی کا دن تھا, ایک جانور میرے قریب سے گزر رہا تھا, میں نے اس پر پان کی پچکاری یہ کہتے ہوئے ماری کہ چل آج ہولی کا دن ہے, تجھے کسی نے نہیں رنگا نا, چل آج میں تجھے رنگ دیتا ہوں. ارے اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے کہ تو نے کس کے ساتھ مشابہت اختیار کی اور تو نے کیا جملہ بولا. اللہ ناراض ہو گئے اور میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا گیا. او میرے عزیزو, انکم ٹیکس والے کو 1 سال کا حساب نہیں دے سکتے,
میں اللہ کو پوری زندگی کا کیسے حساب دے سکیں گے؟ اللہ بہت کریم ہے، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی سوچ چینج کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ یوں فرمایا کہ ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے، بلکہ ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہی کر دیے۔ نبی کے پیچھے چلو، زمانہ ہمارے پیچھے چلے گا۔ سب صحابہ کامیاب، نبی کی نقل اتار کر کے ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی کی نقل اتار کر کے لوگ کیا کہیں گے یہ نہ سوچو، اللہ کیا کہے گا، اللہ کا رسول کیا کہے گا۔ نیت کرو انشاءاللہ سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ اپنے رہن سہن کو چینج کریں گے، اپنی نیت کو چینج کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے وہ جو نوجوان نے لگائے اللہ کو یاد کرتے کرتے ایسا انقلابی ایک وقت اللہ کے راستے میں ہم بھی لگائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کھانے میں نمک نہیں، کھانے میں مزہ نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں، زندگی میں مزہ نہیں۔ تعلق بنتا ہے 3 چیزوں سے: 5 وقت کی نماز کوالٹی والی پڑھو گے انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز دل کی حاضری کے ساتھ، جس کو جس سے پیار ہونا وہ اس کو دل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے دل مانگ رہے ہیں۔ نماز دل کی حاضری کے ساتھ پڑھے، 5 وقت کی پڑھے، روزانہ 1 پارہ قرآن پڑھے۔ میں کہیں بھی سفر میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں یہ اس کے خاص، یہ فلاں کے خاص، یہ ان کے خاص، یہ ان کے خاص۔ کوئی بولتے ہوگا نا یہ فلاں بڑے ہیں نا، یہ ان کے خادم ہیں، یہ ان کے خاص۔ ایک مرتبہ میں سوچنے لگا یار ہر ایک کا کوئی نہ کوئی خاص ہے، تو اللہ کے بھی کوئی خاص لوگ ہیں؟ تو کتابوں میں لکھا ہوا تھا قرآن والے اللہ کے خاص لوگ۔ اللہ اکبر، اللہ کے خاص لوگ قرآن والے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ خواب میں اللہ کو دیکھا، پوچھا اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ فرمایا قرآن کا، سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے پڑھے تو بھی۔ اللہ نے فرمایا احمد بن حنبل سمجھ کر پڑھے تو بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تو بھی، اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے۔ روزانہ 1 پارہ پڑھو، 1 پارہ، آدھا گھنٹہ لگے گا، 1 پارہ ایسے پڑھو کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں۔ مہینہ ختم، قرآن ختم۔ سیلری ملتی نا انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، مہینے میں قرآن ختم ہوگا، جو مانگے گے اللہ وہ دے دیں گے، پریشان رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ قرآن کریم پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے اور اپنی اولاد کو حافظ عالم بنائیں گے انشاءاللہ۔ انگوٹھی والی تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم 1500 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ ہمارے سورت میں ایک مستورات ہے، وہ روزانہ 15,000 پڑھتی ہے، روزانہ 15,000 پڑھتی ہے۔ ہم کم سے کم 1500 پڑھ لیں۔ ہمارے نبی ہمارے لیے بہت روتے تھے۔ ابھی میں بیجاپور میں تھا نا، اس سے پہلے ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ مولانا میں، میری بیوی اور میرے 2 بچے، ہم گھر میں 4 لوگ ہیں، اور 1 مہینے میں ہم نے 5 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھے۔ میں نے کہا بھائی کیا کہتے ہو؟ 1 مہینے میں ہم نے 5 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھے، ایسا ہم نے گھر کا ماحول بنایا ہے بولے۔ تو میں نے کہا بھائی کہاں ہیں آپ کے بچے؟ دیکھو یہ 2 میرے بیٹے، ایک 8 سال کا، ایک 10 سال کا۔ یہ 10 سال کا ہے نا، اس نے درود شریف 2 لاکھ پڑھے۔ یہ 8 سال کا ہے نا، اس نے 1.5 لاکھ درود شریف پڑھے۔ 3.5 لاکھ میں میں نے اور میری بیوی نے ملا کے 1.5 لاکھ درود شریف پڑھے۔ میں دونوں بچوں کو دیکھ رہا ہوں، اس کے ابو کو دیکھ رہا ہوں، یار کیا تربیت ہے۔ آج ہمارے یہاں پوچھا جائے تو پتا چلے گا کہ 1 مہینے میں ہم نے کتنا موبائل چلایا، ہماری فیملی نے کتنا چلایا، ہمارے بچوں نے کتنا چلایا۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا وقت وہاں گزرتا ہے۔ میرے عزیزوں کچھ ایسا ماحول بناؤ، کوئی دینی ماحول بناؤ، نیت کرو انشاءاللہ 1500 مرتبہ درود شریف ہم کم سے کم پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کریں گے، اندر باہر کی ساری لائٹوں کو بند کر